अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट विशा अरसलान। आज मैं जो लिए आपके लिए नावल लेकर आई हूं उसका नाम है मैं तेरा सरमाया हूं बाय सुनहरा रऊफ़। ये एक हवेली बेस्ड नावल है। चलिए हम अपने नावल को स्टार्ट करते हैं। किसी को निकाह करके सरेआम नहीं छोड़ा जाता शयान उस्मानी। वो अक्सर तन्हाई में ये सोचा करती थी। वो आज वापस आई थी वहाँ 7 सालों बाद, और अब की बार दिल खून के आंसू रो रहा था कि मत मांगो भीख उस शख्स से जिसने तुम्हें बेमोल कर दिया, जिसने निकाह के 7 साल में मुड़कर तुम्हें नहीं देखा, जिसके लिए तुम अब भी एक अनपढ़, गंवार और छोटी लड़की हो। किससे मिलना है आपको? इससे पूछा गया। शयान उस्मानी। आवाज़ धीमी थी, आंसू से भरी हुई, जैसे साथ न देना चाह रही हो इसका। मैं बता देता हूँ सर को, इस लड़के ने इसे देखते सरसरी से अंदाज में कहा। लेकिन इसे बिठाया गया था। इंतज़ार, हाँ, वो शख्स हमेशा से इसे इंतज़ार ही तो करवाता आया था। आ जाए। वो थके कदमों से उठी। इसे लगा नहीं था कि 7 सालों बाद वो वहीं आ जाएगी जहाँ न आने की कसम खाई थी इसने। वो अंदर दाखिल हुई जहाँ वो किसी लड़की के बेहद करीब बैठा बातें कर रहा था। इसकी आंखों में मिर्चें भर गई। वो अब भी कहाँ बदला था, इसी तबीयत का मालिक था वो। इसने नकाब को दुरुस्त करते अंदर कदम रखा। जी कौन? वो इसकी तरफ देख कर बोला। सेक्रेटरी कब का जा चुका था। अब सिर्फ वो लड़की और वो शख्स था सामने। इसके लबों पर तल्ख सी मुस्कुराहट छा गई। फिर आंखें झुकाते अपना नकाब उतारा और भारी होती पलकों से इसे देखा। शायद नाम से भी वो इसे ना पहचानता, इसीलिए चेहरे से नकाब हटा दिया। कुनैन खावर ने इसे देखा जो अपनी जगह से खड़ा होता इसके करीब आया था फौरन। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? वो धाड़ा तो इसका दिल सहम गया। इस जगह पर मेरा भी इतना हक है जितना आपका। वो धीमे से बोली और नकाब दोबारा कर लिया। वो लड़की उठकर चली गई। अब वो दोनों रह गए थे। हा हा हा, 7 सालों में हिम्मत हार गई है तुम्हें कुनैन खावर। मानना पड़ेगा, लेकिन हिम्मत भी ना करना यहाँ घुसने की। ये मेरे बाप दादा की पनाही जगह है जिसमें हिस्सेदार मेरा बाप भी है। वो चीख पड़ी। इतना फर्क क्यों भाइयों में? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ख़ानदान की रिवायत को तोड़ते अपनी पसंद की शादी की थी, जिसकी वजह से मेरी आनी सालों तड़पी हो। उस शख्स का तो मैं नाम सुनना पसंद न करूं, कजा के उसे सामने देखना। वो हनकारा भर गया। इसे लगा नहीं था कि सामने मौजूद वो छट्टाक भर की लड़की एक रोज़ इसके सामने मौजूद इससे अपना हक तलब करेगी। ज़्यादा नहीं, बस मुझे मेरे बाप का हिस्सा चाहिए। ये कहते उसका दिल के कि ज़मीन फटे वो इसमें समा जाए। क्या कहा? फिर से कहना ज़रा। वो थोड़ा करीब हुआ तो वो फ़ौरन से पीछे हुई, जिस पर शयान ने आइब्रो झुकाई जैसे कह रहा हो, इतनी तुम पाकीज़ा। मेरे बाप का हक वो जायदाद से हर रिश्ते से उसे दिनार कर दिया गया था जिस दिन इसने हमारी ख़ानदान की रिवायत का पास न रखा था। कोनैन मैडम, इसका इस जगह पर हिस्सा तो क्या फूटी कोड़ी तक नहीं है। निकलो और यहाँ का रास्ता दोबारा कभी मत देखना। निकलो। इसकी धाड़ पर वो पाँव तक काँप गई। शयान, वो लरसते हुए बोली। आंसू चेहरा भिगोने लगे। नकाब अब गीला होने लगा था। हमारे दरमियान रिश्ते का वास्ता आपको। मुझे कुछ रकम चाहिए, मेरा बाप मर जाएगा। वो कहती अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रोती तो वो शख्स से देखने लगा जैसे इसके आंसुओं से बेजार हो रहा था। बदले में मुझे क्या मिलेगा? वो मुस्कुराता मतलब पर आया, फिर इसे सर ता पाँव देखा। सब दे दूंगी जो आपको चाहिए। वो मनमनाई। तुमसे जो चाहिए वो तो मैं किसी लम्हे भी पा सकता हूँ कोनैन। शायान, वो क्या कह रहा था वो समझ गई। कोनैन का दिल के शख्स का गिरेबान पकड़े और उससे पूछे कि क्या बीवी को सिर्फ इसीलिए घर लाया जाता है? क्या बीवी को यूँ रुस्वा किया जाता है? क्या निकाह करके मुड़कर नहीं देखा जाता? क्या सालों से दुश्मनी में गुजार दिए जाते हैं? कल 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 घर पर आ जाना सुबह 8 बजे। लेट हुई तो कदम ना रखना, वहाँ मेरा वक्त बहुत कीमती है और कीमत एक साथ नहीं मिलेगी। भाग गई अगर तुम तो। हुनैन ने हिचकी भरते इसे देखा। निकाह के 7 साल वो दूर रही थी, इससे फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन कीमत जाने पर वो इसे कब्र से निकाल लेता। वो जानती थी। मैं आ जाऊंगी, वो कहती पलट गई। मैं कोई रिश्ता नहीं निभाना चाहती, मैं बस एक अच्छी बेटी बनना चाहती हूँ। मेरे बाप पर मेरे खून का हर कतरा वार दूंगी, लेकिन आज नहीं आने दूंगी। वो खुद को मजबूत करती कल के लिए खुद को तैयार करने लगी।
اس کا بس چلتا تو وہ کبھی بھی شایان عثمانی سے دوبارہ نہ ملتی، جو جب ملتا تھا اس کی ذات کی تزلیل یوں کرتا تھا کہ وہ ریزہ ریزہ ہوتی بکھر جاتی تھی۔ آج مجبوری نہ ہوتی تو وہ وہاں قدم رکھنے سے پہلے مرنا پسند کرتی۔ وہ اسے خود پھنسا رہا تھا، ان سب میں اسے لگا تھا یہ اتنا مشکل نہ ہوگا، لیکن اب اسے تکلیف میں دیکھ کر پاگل ہو رہا تھا وہ۔ یہ تمہارا اپنا فیصلہ تھا اذلان کہ تم اسے ان سب سے گزارو تاکہ وہ مضبوط ہو سکے۔ ہاں، لیکن میں برداشت نہیں کر پا رہا، اس کا ایک ایک آنسو میرے دل پر گر رہا ہے، میں پاگل ہو رہا ہوں۔ وہ رو رہی ہے اور وجہ میں ہوں، لیکن اسے ان سب سے تم نے نکالنا ہے۔ اپنے ماں باپ کے بعد وہ جس طرح ڈرپوک بن گئی ہے، لوگوں سے دور بھاگتی ہے، ایسا نہیں چلے گا نا ہمیشہ۔ اس کا تو سب تو ہی تو ہے، اسے ان سب سے نکال سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں، اسی لیے اسے ان سب سے نکال رہا ہوں۔ وہ اندھیرے میں 2 4 بار بے ہوش ہوئی ہے، نہ جانے کتنے زخم اس نے خود کو دیے ہیں۔ مجھے اپنی جان جاتی محسوس ہوتی ہے جب وہ یہ سب کرتی ہے، میری روح اذیت میں ہے بہت۔ میں ان دکھوں کا مداوع کیسے کروں؟ خود کو مضبوط بناؤ۔ وہ سب بھول گئی ہے، وہ آنکھیں میچیاں، ہاں وہ سب ہی تو بھول گئی تھی۔ یا تو اسے صرف اس کی زندگی کی تلخیاں تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے کمرے میں گیا جہاں وہ کچھ دیر کے لیے رکی تھی۔ اس کے آتے ہی اس نے ٹانگیں سمیٹی، دوپٹہ سر پر آنکھیں رکھتی، آنکھیں جھکا لی۔ آپ کو مجھ سے ڈر لگتا ہے ہنی؟ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ شخص چاہتا تھا اسے پناہوں میں لے لے، لیکن ایسا کرتا تو وہ چیختی، شاید صدمے سے ہی بے ہوش ہو جاتی۔ آپ مجھ سے کیوں ڈرتی ہیں ہنی؟ اس نے اس کے ہاتھ تھامنے چاہے جو اس نے جھٹ سے اپنی کمر پر باندھ لیے۔ ہاتھ دکھائیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہنی اپنا ہاتھ کسی لڑکے کو نہیں دیتی۔ وہ منمنائی۔ 16 سالہ وہ لڑکی 10 سالہ کی بچی کی معلوم ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا اس 16 سالہ میں؟ کوئی سنتا تو اس پر غشی طاری ہو جاتی۔ مجھے دکھا سکتی ہیں؟ اس نے آہستگی سے کہا۔ کیوں؟ وہ آنکھیں کھولتے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کانپنا کچھ کم ہوا تھا کیونکہ وہ اسے باتوں میں الجھا رہا تھا۔ کیونکہ میں آپ کا اچھا والا دوست ہوں۔ وہ اور کچھ نہ کہہ پایا۔ ماما کہتی تھی لڑکے دوست نہیں ہوتے۔ وہ اس کی اس بات کو بھی رد کر گئی تھی۔ تو میں آپ کا سب کچھ ہوں، بس اتنا سمجھ لیں، میں آپ کو ہاتھ لگا سکتا ہوں۔ آپ صرف اس سے بات کریں گی، میری بات مانیں گی، مجھ سے فرمائشیں کریں گی جیسے آپ کی ماما اپنے آپ کے بابا سے کرتی تھی۔ تو وہ تو میری بابا کی زندگی کے لفظ تھے نا؟ وہ اسے دیکھتی بولی۔ ہاتھ اب جھولی میں رکھ لیے تھے۔ تو میں بھی آپ کی زندگی کا سرمایہ ہوں، لفظ ہوں۔ شاید یہ لفظ سے چھوٹے ہوتے سے ہی اپنے باپ کے منہ سے اس ماں کے لیے سنا تھا۔ وہ اب بھی اس کی بات پر یقین لائی تھی یا نہیں وہ سمجھ نہیں پایا۔ انہیں پرانی باتیں یاد کروانا ضروری ہے یا نہیں تو یہ ساری زندگی اس اذیت میں گزار دیں گی۔ اسے ڈاکٹر کی بات یاد آئی تو وہ دکھتے دل سے کھڑا ہونے لگا۔ یہ لے، اسے لگا وہ ناراض ہو گیا ہے، اسی لیے اپنا ہاتھ آگے کیے۔ ہنی، وہ اس کے ہاتھ تھامتا وہاں موجود زخم دیکھنے لگا، پھر اس کی بھوری آنکھیں جنہیں وہ شدت سے چومنا چاہتا تھا جو سوجی تھی ہلکی سی ہمیشہ کی طرح۔ فرشتے، اس کا نام لبوں سے ادا کرتا وہ اس کے ہاتھوں پر جھکنے لگا جب اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور جسم ہلکا ہلکا کانپنا شروع ہو گیا۔ کیا کھائیں گی آپ؟ آپ مجھے یہاں سے لے جائیں، مجھے یہاں ڈراؤنے خواب آتے ہیں، وہ اسے بتانے لگی۔ آپ میرے گھر چلیں گے؟ وہ یکدم کچھ سوچتا پوچھنے لگا۔ آپ میرے کیا لگتے ہیں؟ اس کے سوال پر وہ اسے بہت سے جوابات دینا چاہتا تھا لیکن خاموش ہو گیا۔ بس کچھ، میں آپ کا سب کچھ ہوں، ہم میرے گھر چلیں گے میرے ساتھ شام تک؟ وہ کہتا باہر نکل گیا۔ اپنے باپ کو ناشتہ کروانے کے بعد وہ دوا دینے لگی جو نکہت سے بس بستر سے لگ کر رہ گئی تھی۔ بابا جان، آج کام سے جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ طبیعت خراب ہو تو مجھے ایک فون کر لیجیے گا۔ اب وہ کہیں جاتی تو دل کو دھڑکا سا لگا رہتا تھا باپ کی وجہ سے۔ پہلے تو اس نے ان کے لیے ایک لڑکا رکھا تھا جو ان کی دیکھ بھال کرتا تھا جب وہ کالج جاتی تھی، لیکن اب حالات ایسے نہ رہے تھے، اسی لیے اس نے سب کو ہٹا دیا تھا۔ بابا جان، ہم آپ کا حق لے کر رہیں گے، آپ نے سالوں دیے ہیں اس بزنس کو، وہ ہمیشہ ان سے کہتی۔ نہیں، ان کے در پر جا کر مانگنا ایسا ہے جیسے میں مان لوں کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ محبت کی شادی اور اپنی زندگی کے بہترین شخص کا انتخاب کرنا ہر انسان کا حق ہے۔ جو اس حویلی میں کہاں دیا جاتا ہے، وہ ہمیشہ یہ سب کہہ کر اسے چپ کروا دیتے، لیکن اب اسے ضرورت پڑ گئی تھی۔ اس کا باپ بیمار تھا، بے حد بی پی روز ہی ہائی ہو جاتا تھا۔ وہ ابھی جاب کرتی بھی تو 7 8 ہزار سے ہاتھ میں کچھ نہ تھا۔
اس کا اپنا کالج ابھی ختم ہوا تھا، بس شام میں گھر میں بچوں کو پڑھا دیتی تھی۔ وہ اتنا خود کے لیے کر لیتی تھی۔ وہ 18 سال کی ہو جانا اس سے چند ماہ میں یونیورسٹی بھی تو شروع ہو جاتی۔ وہ گھر سے نکل گئی، رکشہ رکوایا اور اس پتے پر پہنچ گئی جہاں اسے بلایا گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے اس نے بڑے سے لان کو دیکھا، اس میں تو اس کا پورا گھر آ جاتا۔ تلک تلک سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ جی میم، ملازم نے اس سے پوچھا۔ شایان عثمانی سے ملنا ہے، وہ اسے بتانے لگی تو اس نے عجیب سی نگاہوں سے اسے 17 سالہ لڑکی کو دیکھا جو کالج کی یا اسکول کی ہی بچی لگتی ہے۔ کیا کام ہے؟ یہاں پر اپنے نجی کام بھی سب کو بتانے پڑتے ہیں۔ وہ اتنی بد لحاظ نہیں تھی، لیکن اس گھر کی شان و شوکت دیکھ کر اسے اپنے باپ کے ساتھ ہوئی ناانصافی کھلنے لگی تھی۔ آ جائے۔ اسے اندر بٹھایا گیا، لیکن اندر اس نے سر اٹھا کر اس محل کی رونقوں کو نہیں دیکھا۔ یہ سب چیزیں اسے متاثر نہیں کرتی تھیں۔ اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں وہ آپ کو، کسی ملازم نے اسے کہا اور اوپر کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو اس کا سانس سوکھا۔ کمرے میں کیوں؟ یہ وہی بتائیں گے، اور پلیز یہ جوتے اتار دیں، انہیں گندگی نہیں پسند۔ ہاں مگر میرے میلے دل پسند ہے ان سب کو، وہ دل میں بولی اور جوتے اتارتے اوپر اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کم مین وہ کب سے کھڑی ہمت اکٹھی کر رہی تھی جب اندر سے آواز آئی۔ اس نے اندر قدم رکھا لیکن دروازہ کھلا ہی رہنے دیا۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا، مڑ کر اسے دیکھا اور پھر مسکرایا۔ دروازہ بند کر دو۔ اس کی گمگیر آواز پر اس نے تھوک نکلا، دروازہ بند کر دیا اور وہیں کھڑی انگلیاں مروڑنے لگی۔ یہاں آؤ۔ دوسری آواز پر وہ دم ساڑ گئی۔ یہی بتا دے پلیز۔ وہ کانفیڈنٹ تھی لیکن اس کے سامنے آ کر اس کی ساری ہمت، سارا اعتماد پانی ہو رہا تھا۔ یہاں آ رہی ہو یا میں آؤں؟ وہ سخت آواز میں بولا تو وہ قدم قدم اٹھاتی اس کے قریب گئی۔ جی۔ شایان نے اسے دیکھا جس نے چادر مزید کھینچ کر ماتھے کو چھپا دیا تھا اور خود کو بھی چادر میں چھپا رکھا تھا۔ اس کے چھوٹے سے نازک سراپے پر نظر ڈالی اور پھر اس کی پلکوں پر جو بے شک کسی کے خوف پلرس رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ وہ استفسار کرنے لگا۔ نہیں، وہ آنکھیں اٹھاتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ تو کیوں آئی ہو؟ اپنا باپ کا حق لینے۔ یہ جس حویلی نما محل میں آپ لوگ رہ رہے ہیں اس میں میرے باپ کی بھی محنت ہے۔ انہوں نے روایت کا پاس نہیں رکھا، یہ کوئی گناہ نہیں، اور چلے سزا کے طور پر انہیں سب چیزوں سے نکال دیا گیا، لیکن میرے باپ کی محنت کی قیمت تو پوری کریں اگر اتنے انصاف پسند ہے تو۔ شایان نے اس چھٹاک بھر کی لڑکی کو دیکھا جو ڈرتی تھی تو نظریں تک نہ اٹھاتی تھی اور اب بے خوف جو بول رہی تھی تو نگاہیں اس کی نگاہوں سے نہ ہٹائی تھی۔ شایان نے قدم اٹھائے تو وہ پیچھے ہوتی چلی گئی اور الماری کے ساتھ لگ گئی۔ اپنی باپ کی بات کر کے موڈ مت خراب کرو، مجھے کچھ اور چاہیے تم سے۔ وہ یہ سب نہیں کرنے کا سوچ رہا تھا لیکن سامنے موجود لڑکی کا اعتماد بھی تو توڑنا تھا، اس لیے اس کے ماتھے سے چادر کو پیچھے کرتے اس کے سر سے اتار دیا تو وہ حیرت زدہ سے دیکھنے لگی۔ شوہر ہوں تمہارا، میرا حق ہے، کاش آپ نے فرائض بھی ادا کیے ہوتے۔ وہ بولتی پھر سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جو شایان عثمانی کو نہیں بھایا تھا۔ یقیناً اس گاؤں کے وڈیرے کا بیٹا تھا، وہ اپنا بزنس بے شک تھا اس کا، لیکن گاؤں میں کوئی سے اتنے قریب آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی ہمت نہ رکھتا تھا جو وہ کر رہی تھی۔ اس کے بالوں کو تھامتے شایان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا کیا کر سکتے ہو آپ؟ کیا کروانا چاہ رہے ہیں؟ دل میں وہ از حد خوف زدہ تھی، لیکن آج ڈر جاتی تو وہ شخص اسے خوف زدہ کرتے کرتے ہی مار دیتا۔ دلچسپ، بہت دلچسپ۔ شایان عثمانی کے سارے کام، سارے مطلب، سارے آج سے تمہارے ذمے ہیں۔ وہ تو کچھ اور سوچے ہوا تھا لیکن کچھ اور کر گیا تھا۔ میرے بابا کو اچھے مہنگے ہسپتال میں داخل کروائیں، ان کا سارا علاج آپ کے ذمے ہوگا تو مجھے سب منظور ہے۔ تم اپنی قیمت بتا رہی ہو؟ نہیں، میری قیمت تو بہت زیادہ ہے، آپ سب مل کر بھی ادا نہیں کر پائیں گے۔ وہ اس کی طرف دیکھتی وہ پھر گئی جیسے سامنے کھڑا شخص معنی نہ رکھتا ہو۔ اور اگر تمہیں خرید لوں تو؟ شایان نے اس کے دونوں بازوؤں کو تھامتے کہا۔ آپ میرے جسم کو خرید سکتے ہیں شایان عثمانی، لیکن میری روح کو نہیں۔ کنیز خاور کبھی اس حویلی کے مرد کے حصہ نصیب نہیں بنے گی۔ میرے نکاح میں ہو، تم بھول رہی ہو؟ مجھے یاد ہے آپ بھول گئے ہیں، آپ کو تو یاد نہیں آیا 7 سالوں میں نے ہر روز اس رشتے کی ختم ہونے کی دعا مانگی ہے۔ ایک اور تماچا وہ اسے مار گئی تھی اور بس یہیں تک تھا۔ شایان عثمانی کا صبر، ڈیمٹ!
اب میں دیکھتا ہوں تم اس رشتے سے رہائی کیسے پاتی ہو۔ میری موت تک تو تمہارا نام میرے نام سے الگ نہیں ہوگا کونین خاور۔ وہ اسے دھکا دیتا بولا۔ وہ زمین پر گرتے گرتے بچی تھی، حلق آنسوؤں سے بھر گیا تھا لیکن آنکھوں سے قطرہ نہ گرنے دیا۔ وہ شخص کہاں اہمیت رکھتا تھا، اس کے سامنے اپنے آنسو کو بے مول کیا جاتا۔ جاؤ نیچے میرا ناشتہ بناؤ، آ رہا ہوں میں 5 منٹ میں۔ وہ اپنا پہلا حکم صادر کرتا بولا۔ کل سے وہ بولنے لگی تھی کہ وہ اس کے پاس آیا اور اسے جھٹکے سے کھڑا کیا کہ وہ اس کے سینے میں لگتے لگتے بچی۔ آج سے اور ابھی سے۔ اس نے فون نکالا۔ خاور عثمانی کو ہسپتال میں داخل کرواؤ، اچھے سے ڈاکٹر سے علاج ہونا چاہیے۔ وہ بہلا تو کونین کھڑی ہو گئی اور سر ہلاتی فوراً اس کا کام کرنے کے لیے نکل گئی۔ تمہاری کمزوری تمہارا باپ ہے کونین خاور۔ اس کی پشت کو دیکھتا وہ بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ شام کو وہ اسے اپنے گھر لے جا رہا تھا۔ اس وقت وہ گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ چلے۔ اس نے تیزی سے سر ہلاتے اس عمارت کو دیکھا جہاں وہ کتنی دیر سے تھی اسے یاد بھی نہیں تھا۔ سیٹ بیلٹ باندھے ہنی، اس نے اپنی سیٹ بیلٹ لگاتے کہا۔ وہ کیسے باندھتے ہیں؟ وہ واپس مڑا اور اسے دیکھتے جھک کر اس کی بیلٹ بغیر اسے چھوئے باندھی۔ کیا آپ کے گھر میں جھولا ہے؟ نہیں، لیکن آپ کو پسند ہے تو لگا دوں گا آپ کو۔ وہ اپنی گاڑی کے پیچھے دوسری گاڑی کو چلتے دیکھ مطمئن ہوا۔ نہیں تو فرشتے کو یہاں سے لے کر جانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ اس نے تیزی سے ڈرائیو کیا تھا اور اپنے فلیٹ پر گاڑی روکی اور نیچے اترا، پھر اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ آ جاؤ۔ کیا یہ ہے آپ کا گھر؟ بالکل۔ وہ اندر داخل ہوا تو وہ اس کے پیچھے اندر آئی۔ اس نے فوراً سے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ کیا کھاؤ گی؟ ابھی بھوک نہیں ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی اسے بتانے لگی۔ اچھا یہاں آئیں ذرا ہنی۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر اسے اپنے پاس بلانے لگا جو سامنے کے صوفے پر بیٹھی تھی۔ نہیں میں آ جائیں ہنی۔ وہ قدم قدم اٹھاتی آئی اور اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ کیا مجھے آپ کی سب باتیں ماننی ہیں جیسے مما پاپا کی مانتی تھی؟ بالکل۔ تو آپ بھی میری باتیں مانیں گے؟ وہ نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ بالکل۔ میں پھر آپ میرے جوتے کے تسمے کھول دیں گے؟ مجھ سے نہیں کھلتے۔ وہ بولی تو اس نے نگاہیں اٹھاتے اسے دیکھا جو ہاتھوں سے کھیل رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے جھکا اور اس کے جوتے کے تسمے کھولتے بنا اس کے پیروں کو ہاتھ لگائے اس کے جوتے اتار دیے۔ اس پر نظر ڈالی جو مسکرا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے فرشتے کے جوتے صرف وہی اتار سکتے ہیں اور پتہ ہے اپنے جوتے انہوں نے کبھی مجھے پکڑنے نہیں دیے تھے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنے ہونٹ بیچ لیا، آنکھیں سب سے سرخ پڑ گئی۔ وہ سو گئی تھی وہیں پر۔ وہ اس پر جھکا اور اسے باہوں میں بھرتے سامنے کے کمرے میں اپنے بستر پر لٹایا۔ وہ بے شک میرا بھائی صحیح، لیکن فرشتے اذلان حضر تمہاری تو خوشبو تک نہ میں کسی کو دوں۔ وہ آنکھیں میچ گیا۔ بھائی کہاں ہے اس وقت؟ اس نے باہر نکلتے ہی ڈرتے دل کے ساتھ کال ملائی۔ وہ ٹریننگ پر ہے۔ کیا اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے؟ ہر بار کا پوچھا سوال اس نے پوچھا اس امید میں کہ کسی روز تو اسے کوئی کہے گا کہ ہاں اس کا بھائی کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر چکا ہے۔ کوئی اسے بتاتا کہ اذلان حضر تمہارے بھائی نے فرشتے کے علاوہ کسی اور کو چن لیا ہے۔ میں کسی کو نہیں دوں گا فرشتے، وہ میری روح کا حصہ ہے۔ آپ اسے چھوڑ گئے تھے جب اسے سب سے زیادہ آپ کی ضرورت تھی۔ یہ بات جس دن اسے یاد آ گئی وہ آپ کو یاد کرنا چھوڑ دے گی۔ وہ ہم کلامی کرتا بولا۔ فرشتے کی بات یاد کرتے اسے پھر سے جسم میں انگارے لوٹتے محسوس ہوئے۔ سکون کی خاطر واپس کمرے میں آیا جہاں وہ موجود تھی۔ اس کے پاس بیٹھے اس کے چہرے سے کمپیوٹر ہٹایا، اس کے پھولے سفید گالوں پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیری۔ فرشتے اذلان حضر کی ہے بس، اور اگر تم نے مجھ پر کسی کو فوقیت دی تو مر جاؤں گا اور تمہیں میں مار دوں گا۔ وہ اس کو دیکھتا سوچ رہا تھا، پھر جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ نگاہیں اب اس کی گردن پر جا ٹھہری۔ بہت انتظار کرنا پڑے گا میں جانتا ہوں، لیکن تمہاری بے خبری میں تمہارے قریب ہونے پر اذلان حضر کو کچھ دوا اپنے دل کے لیے کام کرتی محسوس ہوتی ہے۔ وہ جھک کر اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ شدت محسوس ہوتے ہی فرشتے نے رخ موڑنا چاہا۔ وہ فوراً سے پیچھے ہٹا، پھر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ اس کے جاننے سے پہلے اسے یہاں موجود نہیں ہونا تھا۔
اس کے سامنے میر نے اذان کی آواز سنتے ہی اپنی نگاہیں اس سے ہٹائی تھی۔ اس پر کمفرٹر برابر گٹتے وہ بنا آواز اٹھا اور باہر نکل گیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد آنکھیں نیند سے بھر گئی تھی، اسی لیے بستر پر گرتے ہی سو گیا۔ فرشتے نے جاگتے ارد گرد دیکھا تو گھبرا گئی۔ اس ماحول سے مانوس نہ تھی وہ۔ جب کتنی ہی دیر اسے وہ سامنے نہ دکھا جو جہاں لایا تھا تو رونے والی ہو گئی، پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ گھر سارا سنسان پڑا تھا، وہ روتی وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ خوف پھر سے دل پر غالب ہونے لگا۔ اسے سعید اس مسیحا کا نام بھی یاد نہیں تھا جس نے اسے کہا تھا وہ اس کا سب کچھ ہے۔ وہ اب کی بار ہچکیوں سے رونے لگی تھی، بالوں کو کھینچتے وہ پاگل ہونے کو تھی۔ ایسا اس کے ساتھ خوف کے عالم میں اکثر ہوتا تھا۔ اس سے نیند میں شائبہ گزرا تھا کہ اسے پکارا گیا ہے، لیکن چند لمحوں بعد سسکیاں سنتے اس نے آنکھیں کھول لی۔ پھر یاد آنے پر خود پر ہزار بار لعنت بھیجتے کمفرٹر دور پھینکا اور باہر کی طرف بھاگا۔ ہنی صوفے پر اسے روتے دیکھا تو وہ فوراً اس کے قریب گیا۔ کیا ہوا؟ ڈر گئی ہو؟ یہاں دیکھو، تم سب کی طرح ہو، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو دور کرتی خوفزدہ ہوتی چیخنے لگی۔ فرشتے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے۔ اذلان نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس کا دل چاہا خود کو اتنی ناعلمی پر سزا دے۔ میری طرف دیکھو، آئی ایم سوری۔ اس کے گھٹنے پر نامحسوس انداز میں ہاتھ رکھتے وہ بولا، تم بھی سب کی طرح ہو گندے۔ سب کی طرح نہیں ہوں میں، مجھے نیند آ گئی تھی، میں معافی مانگ رہا ہوں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تم میرے کمرے میں سو گے اب سے۔ وہ اسے بتانے لگی تو مسکرا دیا۔ وعدہ رہا۔ پھر اس کے ہاتھوں کو بنا تھامے جھکا اور ہلکے سے لب رکھے۔ وہ کانپی نہیں تھی لیکن جھجکی ضرور تھی۔ کیا ناشتہ کرے گی میری ہنی؟ کیا تمہیں حلوہ پوری بنانی آتی ہے؟ وہ ہچکی لیتی بولی تو اذلان نے ٹیشو کے ڈبے سے ٹیشو نکالتے ہلکے ہاتھ سے اس کا چہرہ صاف کرنا چاہا تو وہ پیچھے ہٹی۔ اذلان نے ایسا سنجیدگی سے کہا، دیکھا، کیا میرا ایسا کرنا برا لگا ہے؟ پتہ نہیں۔ اذلان نے دوبارہ سے ہاتھ بڑھایا اور اب کی بار اس کا چہرہ ٹیشو سے صاف کر دیا۔ نہیں ہنی، مجھے نہیں آتی حلوہ پوری بنانی، لیکن تمہیں پتہ ہے میں پراٹھا اچھا بناتا ہوں۔ کیا سچ میں؟ وہ بھی بنا لیتے تھے پراٹھا اور بابا بھی۔ اذلان خاموش ہو گیا لیکن پھر اٹھ گیا تو وہ بھی کھڑی ہوئی۔ میں یہاں اکیلی نہیں بیٹھوں گی، یہ میرا گھر ہے ہنی، یہاں کوئی نہیں آئے گا کبھی میرے علاوہ۔ وہ اس کا ڈر ختم کرنا چاہتا تھا۔ پکا والا، آؤ ناشتہ بنا دوں۔ اذلان کچن میں گیا تو وہ پیچھے پیچھے گئی اور وہیں بیٹھی اس کا کام دیکھنے لگی۔ اذلان نے اپنا اور اس کا ناشتہ میز پر رکھا اور نامحسوس انداز میں اپنی کرسی کھینچ کر تھوڑا اس کی کرسی کے قریب کی۔ کھاؤ، مجھے تو بوا کھلاتی تھی، میرے ہاتھ گندے ہو جائیں گے انڈے سے۔ وہ کسی 10 سالہ لڑکی کی طرح منہ بسوڑتی بولی۔ ہاں، حالات نے اسے 10 سال کی بچی ہی تو بنا دیا تھا۔ زندگی اس کے ساتھ وہ سختی کر گئی تھی اتنی سی عمر میں۔ میں کھلا دیتا ہوں۔ اذلان نے لقمے بناتے اس کے آگے کیا تو وہ کھا گئی۔ پھر ایسے ہی ناشتے میں اس نے مزید کوئی بات نہ کی۔ پھر اپنا لیپ ٹاپ تھام کر بیٹھ گیا اور اسے اس کی دوا دی جو اب صوفے پر بیٹھی اسے دیکھتی اور کبھی کمرے کو کبھی ارد گرد کی چیزوں کو۔ تم جھولا کب لگواؤ گے؟ آج شام کو لگوا لوں گا، وہ کہہ کر اپنا لیپ ٹاپ پر دیکھنے لگا۔ یہاں آؤ، اذلان نے فرشتے کو دیکھتے کہا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے اپنی عادت لگا دے کہ وہ کچھ گھنٹے بھی اس کے بغیر نہ رہ پائے اور اعظم اثر کے آنے کے بعد بھی وہ اسی کے لیے پاگل رہے۔ فرشتے نے تیزی سے سر نہ میں ہلایا۔ جھولا لگوانا ہے یا نہیں؟ وہ اسے لالچ دے رہا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی لیکن اٹھی نہ تو اذلان بھی اپنا کام کرنے لگا، لیکن نظر اس پر ہی تھی جس سے اب دوا کی وجہ سے پھر سے نیند آ رہی تھی۔ فرشتے یہاں آئے میرے پاس۔ اذلان نے ایک اور کوشش کی اور وہ کامیاب رہا تھا۔ وہ اٹھتی اس کے پاس گئی، اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اذلان نے اپنے سے فاصلہ رکھتے ہوئے صوفے پر ہاتھ رکھا تو وہیں بیٹھ گئی۔ نیند میں اٹھتے اس کا سر صوفے کی ٹیک سے ڈھلکنے لگا تو اذلان نے اپنا لیپ ٹاپ ہٹایا اور اس کا سر دھیمے سے اپنے گود میں رکھا۔ وہ کتنی ہی دیر سوتی رہی اور وہ کام کرتا اسے دیکھتا رہا۔ یہ اذلان اظہر کی زندگی کا مکمل دن تھا۔ اسے وہیں سوتا چھوڑ کر وہ اس کے چہرے پر بھی کمفرٹر دیتا، دروازہ کھولتا، انہیں خاموشی سے اپنے پیچھے آنے کا کہتا، اپنے ٹیرس پر گیا اور وہاں جھولا لگوایا۔ ایسا ممکن نہ تھا کہ فرشتے کچھ بولتے اور اذلان حد تک اسے پورا نہ کرتا۔
وہ اٹھ گئی تو وہ پھر موجود نہیں تھا۔ اب کی بار وہ سامنے موجود کمرے میں گئی جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عزو، یہ آپ کا کمرہ ہے، اس نے اس خوبصورت کمرے کو دیکھتے کہا۔ اذلان نے فوراً شرٹ کے بٹن بند کرتے رخ پھیرا اور چہرے کی سنجیدگی کو مسکراہٹ میں تبدیل کیا۔ تمہیں پسند آیا؟ بہت، تو تم لے لو۔ کیا سچ میں؟ وہ پہلی بار کل سے اب تک اس کے سامنے خوف زدہ نہیں تھی۔ بالکل، تمہارے لیے ایک اور تحفہ ہے۔ کیا فرشتے کے لیے؟ وہ اپنے اوپر انگلی رکھتی حیرت سے بولی۔ ہاں آؤ۔ وہ بار بار اسے اپنے پاس بلاتا تھا۔ وہ یہ محسوس کر گئی تھی شاید۔ وہ چلتی اس کے پاس آئی تو اذلان نے اسے دیکھا، پھر مسکرایا دیا اور باہر ٹیرس کو دیکھا جہاں وہ اب بھی اس کی نظروں کے انتظار کی سین دیکھنے کے بجائے اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ فرشتے اذلان اظہر، ان کی نگاہوں کو چھوڑنے کی شدت میرے دل میں بڑھ گئی ہے، وہ دل میں سوچتا بولا، پھر اس کی ناک کو دباتا ٹیرس پر چلا گیا۔ فرشتے کئی لمحے سن کھڑی رہی۔ ہاں، اس نے اسے ہاتھ لگایا تھا۔ اذلان اس کی بدلتی کیفیت ٹیرس سے دیکھ سکتا تھا۔ وہ جھولا دیکھتی سب بھولتی تیزی سے باہر آئی۔ یہ کس کا ہے؟ میرا، اذلان نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ مجھے دے دو۔ وہ جھولے کو دیکھتی بولی۔ مجھے کیا دو گی بدلے میں؟ آپ کو کیا چاہیے؟ معصومیت سے استفسار کیا گیا۔ مجھے فرشتے چاہیے۔ لیکن فرشتے تو آس کی ہے، وہ بولی تو وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ فرشتے اذلان کی ہے، کسی آس کی نہیں، دوبارہ بولو تو جان سے مار دوں گا۔ اسے جھٹکے سے بازو سے تھامتا گھبرایا۔ فرشتے نے خوف سے اسے دیکھا، پھر جھٹکے سے پیچھے ہٹی، آنکھیں نم ہونے لگی تو وہ ہوش میں آیا۔ فرشتے، مجھے یہاں نہیں رہنا، وہ رونے لگی تھی پھر سے۔ وہ آسان نہیں تھی، اس کو سنبھالنے کے لیے اذلان اظہر جیسا حوصلہ مقصود تھا۔ بیٹھو یہاں آ کر میں جھولا دیتا ہوں۔ اذلان نے اسے دیکھتے آنکھیں بند کرتے خود کو نارمل کیا، پھر مسکراتے، کیا تم مجھے مارو گے؟ میں کیوں ماروں گا اپنے فرشتے کو؟ کیونکہ فرشتے تو عزی کی ہے نا، وہ اسے کہتا پچکارتا بولا۔ وہ آنکھوں کو رگڑتے سرنا میں ہلانے لگی۔ میں خود بیٹھ جاتا ہوں۔ اذلان بیٹھ کر جھولا جھولنے لگا۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر قریب آئی۔ آپ یہ مجھے دے دیں۔ مجھے کیا دیں گی آپ ہنی؟ کچھ بھی، لیکن ابھی اٹھیں۔ سچ میں دیں گی؟ وعدہ نہ، آپ اٹھیں۔ وہ فوراً اٹھ گیا، پھر وہ بیٹھی تو وہ جھولا جھولانے لگا۔ یہ بہت اچھا ہے عزی، وہ اس کے بتائے نام سے اسے بلانے لگی۔ تمہیں اچھا لگ رہا ہے؟ بہت۔ آہستہ جھلاؤ عزی، میں گر جاؤں گی۔ تمہارا عزی کبھی نہیں گرنے دے گا تمہیں۔ وہ اس سے زیادہ خود کو باور کروا رہا تھا۔ وہ باہر گئی اور کچن کی طرف دیکھنے لگی جو سامنے ہی موجود تھا۔ اسے یہاں کوئی اور نظر نہ آیا تھا ملازموں میں سے، لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟ وہ اندر داخل ہوئی۔ آپ کون؟ ملازمہ نے اس سے پوچھا۔ اب سے شایان کے کام میں کروں گی۔ وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ پائی۔ ملازمہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شایان عثمانی کے لیے یہ بات حیرت انگیز تھی۔ آپ کو نیا رکھا گیا ہے؟ کونین نے اسے دیکھا۔ اس بات کا کیا جواب دیتی ہو؟ کیا آپ ان کی کچھ لگتی ہیں؟ ایک اور سوال۔ نہیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ بوا بس یہ میرا کام کرے گی، اب سے اور سارے کام یہی کرے گی، اس کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ میرا ہر چھوٹا بڑا کام اسے ہی کرنا ہے۔ وہ کہہ کر باہر نکل گیا اور میز پر بیٹھ گیا۔ کیا کھائیں گے یہ؟ کونین نے ملازموں سے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ سیلڈ اور اس کے بعد کافی۔ وہ بتاتی گئی تو وہ بنا دے گی، کیونکہ یہ سب اسے کہاں ہی بنانا آتا تھا۔ یہ لے، کونین نے بناتے اس کے آگے رکھا جو فون پر مصروف تھا، اور واپس جانے لگی۔ کہاں؟ جی، کونین نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ کیا چاہتا تھا؟ جب تک میں مکمل نہیں کرتا یہیں کھڑی رہو، اور تمہارے پاس کوئی کام ہے بھی نہیں۔ واپسی تک میرا کمرہ صاف ہونا چاہیے، میری الماری کو سیٹ کر دینا اچھے سے۔ وہ شاید اس کی تسلیل کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ اس نے سر ہلایا۔ برو، ابھی وہ کچھ سوچتی جب کوئی داخل دروازے سے تیزی سے اندر آیا۔ بہت آرام سے آؤ، اس نے دیکھا جہاں سے اس کی پوری فیملی آ رہی تھی۔ آہا، یہ حسینہ کون ہے؟ اس نے کونین کو دیکھتے کہا جو انہیں دھیان سے دیکھ رہی تھی۔ بہت اسٹاپ، شایان نے سنجیدگی سے کہا۔ کونین نے اپنی چادر جو اچھے سے پھیلا رکھی تھی ماتھے سے مزید نیچے کی۔ ملائکہ نے آتے پیچھے سے اپنے ہاتھ شایان کے گرد باندھے، اس کے چہرے کے ساتھ اپنا چہرہ لگا لیا۔
کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، تمہارا ٹور کیسا رہا؟ زبردست۔ کونین نے حیرت سے یہ منظر دیکھا، پھر بہویں سکیڑی ناگواری سے اور پھر نگاہیں جھکا لی۔ کاش یہ حویلی والے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے۔ یہی بات اس کے دماغ میں آئی۔ آہستہ آہستہ سب اندر آنے لگے تھے اور صوفوں پر بیٹھ گئے۔ وہ ان سب کو جانتی تھی لیکن شاید وہ اسے نہیں جانتے تھے۔ بس بچوں کو وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کے باپ سے بڑے شاہ سیف عثمانی، ان کی اہلیہ تہذیب عثمانی جن کی ایک ہی اولاد تھی شیان عثمانی، پھر کونین کے والد صاحب آتے تھے خاور عثمانی جن کی وہ اکلوتی اولاد تھی، اور پھر منور عثمانی جن کی اہلیہ تھی کلثوم عثمانی جن کی دو اولادیں تھیں ملائکہ اور محمد۔ سب کی ایک ہی بہن تھی فاطمہ عثمانی جو باہر کے ملک میں رہائش پذیر سے اپنے شوہر اور 3 بچوں عالیہ، فارس و فیضان کے ساتھ گھر میں سب سے بڑے تھے جہانگیر عثمانی جن کی اہلیہ کی وفات چند سال پہلے ہی ہو گئی تھی، لیکن ان کا روب دبدبہ ابھی بھی ویسے ہی قائم تھا اس محل نما گھر میں جیسے سالوں پہلا تھا۔ کیسا ہے ہمارا شہزادہ؟ جہانگیر عثمانی نے کہا تو وہ ان کے قریب جھکتا، ان سے پیار لیے ساتھ بیٹھ گیا تو انہوں نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ وہ ان کا سب سے بڑا پوتا تھا اور سب سے قریبی، کیونکہ محمد ابھی پڑھ رہا تھا یونیورسٹی میں اور ملائکہ جاب کرتی تھی۔ وہ دونوں ان سے اتنا قریب نہ تھے جتنا شیان جو ان سے اپنی ہر بات ڈسکس کرتا تھا اور انہی سے مشورے لیتا اور انہیں ہر بات بھی انہی سے منواتا تھا۔ وہ لڑکی کون ہے؟ انہوں نے کونین کو دیکھتے کہا جو ان سب کو بیٹھتے دیکھ اور شیان کو اٹھتے دیکھ واپس کچن میں چلی گئی تھی۔ اسے میں نے اپنے کاموں کے لیے رکھا ہے، بس یہ میرا فیصلہ تھا، میرے سارے کام وہی کرے گی اور مجھے نہیں لگتا اس سے زیادہ کسی کو وضاحت دینے کا روادار ہوں۔ اس نے سیدھے سے سب کو باور کروا دیا تو سب خاموش ہو گئے۔ اس کی طبیعت کے بارے میں سب ہی جانتے تھے، لیکن بیٹے تم کسی لڑکے، اس کے باپ کو ضرورت تھی، بدلے میں یہ یہاں کام کر لے گی، لیکن صرف میرے۔ اس نے میرے پر زور دیتے کہا تو سب نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ کسی کو کہاں فرق پڑتا تھا؟ جہانگیر عثمانی نے غور سے کونین کے چہرے کو دیکھا، پھر شیان کے دیکھنے پر نگاہوں کا رخ پھیر گئے۔ میں چلتا ہوں، شام میں آپ سے ملوں گا کونین، اس نے کچن میں دیکھتے کہا۔ جی کمرے میں آؤ۔ وہ سب کو دیکھتی اس کے پیچھے گئی جہاں کسی کا بھی دھیان اس پر نہیں تھا۔ وہ سب کے لیے کام ملازمہ جیسی ہی تھی، لیکن سب کی نہیں، صرف شیان عثمانی کی۔ اور اس گھر میں سب جانتے تھے کہ شیان عثمانی کے نام کی چیز لینا گناہ تھا۔ وہاں وہ اپنی جھوٹی چیزیں تک کسی کو نہیں دیتا تھا۔ میرے کمرے میں موجود رہنا بے مقصد، گھر میں گھومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کیوں گھوموں گی آپ کے گھر میں؟ وہ تلخ ہوئی، اس ہنستے بستے گھرانے کو دیکھتے تلخی سی گھل گئی تھی اس میں۔ پہلی بار دیکھا ہے اتنا بڑا محل اور اتنے سہولیات سے بھری زندگی، تو میں نے سوچا شاید وہ اس کو دیکھتا اس پر طنز کر گیا۔ کونین خاور کو یہ چیزیں کبھی بھی متاثر نہیں کی۔ یہ سب وہ نہیں ہے جو میں نے چاہا ہو۔ تو کیا چاہا ہے تم نے؟ وہ اس کی طرف قدم بڑھاتا نہ چاہتے ہوئے بھی استفسار کر گیا۔ میں اپنی نجی زندگی کسی بھی غیر سے ڈسکس نہیں کرتی، اس نے اپنے گال سے بال ہٹاتے کہا۔ شیان نے اس کے بالوں کی اسی لٹ کو انگلی پر گھمایا تو اس نے سانس روک لیا۔ تمہاری نجی زندگی میں سب سے نجی پہلو یہ ہے کہ تم اس وقت اپنے سب سے قریبی اور محرم رشتے کے قریب ہو۔ وہ ہنسا جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ کونین 2 دن پیچھے ہوئی جہاں شیان کے ہاتھ سے اس کی بالوں کی لٹ چھوٹ گئی۔ میری زندگی کا حصہ کبھی نہیں رہے، نہ ہوں گے کبھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھتی بولی۔ اور شیان عثمانی کو یہی تو نہیں بھاتا تھا، اس کا آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنا، اس کی ذات کا بات پر جھک کرنا۔ شیان نے اس کا ہاتھ کھینچا اور اسے اپنے سے فاصلے پر ہی کھڑا کیا۔ اور اگر میں تمہیں اپنی نجی زندگی کا حصہ بنا لوں تو؟ یہ ممکن نہیں، وہ ایک بار پھر اسے چیلنج کر گئی۔ شیان عثمانی نے اس کے وجود کو دیکھا۔ کالج کی وہ چھوٹی سی لڑکی اسے دھتکار رہی تھی، اس کی ذات کی مسلسل نفی کر رہی تھی، بے شک اسے بھی اس رشتے سے کوئی وابستگی ہرگز نہیں تھی، لیکن وہ یہ سب کیسے کہہ سکتی تھی شیان عثمانی کے سامنے؟ شیان نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا تو اس نے جھٹکے سے نگاہیں اٹھاتے ہوئے یقینی سے اسے دیکھا۔ کونین شیان عثمانی، مجھے چیلنج کبھی مت کرنا، نہیں تو شیان عثمانی تمہیں بتائے گا تمہاری نجی زندگی میں سب سے زیادہ حق کون رکھتا ہے۔ کونین نے اپنی کمر سے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا۔ پلیز، میرا ہاتھ لگانا برا لگا ہے کونین خاور کو؟ بہت برا، وہ صفائی سے بولتی اسے تیش دلا گئی تھی۔ شیان نے اسے مزید قریب کیا اور اس کے سر سے چادر اتارتے اس کی آنکھوں میں دیکھا جیسے کہنا چاہ رہا ہو اب کیا کرو گی؟ آئی ایم سوری۔ اس سے زیادہ اسے ضد دلاتی تو کوئی اپنا ہی نقصان کر لیتی، اس لیے آنکھیں جھکا گئی۔
میری واپسی سے پہلے تمہیں جانے کی اجازت نہیں۔ شایان عثمانی نے جھٹکے سے اسے چھوڑا جیسے وہ کوئی فضول یا ناپاک شے ہو اور باہر نکل گیا۔ اس نے نم آنکھوں کو جھپکا۔ اسے رونا نہیں تھا، اس محل والوں کو اپنے آنسو کبھی نہیں دکھانے تھے۔ وہ اپنے باپ کو فون کر کے اسے طبیعت کا پوچھ کر مطمئن ہوتی اس کے کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ نہ جانے زندگی میں آگے کیا ہونے والا تھا۔ اگلے روز وہ معمول کے مطابق اپنے کام کر رہی تھی۔ آج وہ کچھ مطمئن تھی کیونکہ شایان اس کے آنے سے پہلے جا چکا تھا۔ آج وہ اس کا دوسرا چھوٹا سا کمرہ جو اسی کے کمرے کے اندر تھا، جو شایان نے اپنے کام کے لیے بنایا تھا، وہ صاف کر رہی تھی۔ کمرے میں لگے ٹیلی فون کو بجتے محسوس کرتے وہ باہر نکلی۔ کون فون کر رہا تھا جبکہ سب جانتے تھے کمرے میں وہ ہر شایان گھر پر نہیں۔ پہلے اس نے یوں ہی بجتے رہنے دینے کا سوچا، لیکن جب مخالف ٹھیک ثابت ہوا تو اسے فون کان سے لگانا پڑا۔ پہلی بار میں کیوں نہیں اٹھایا؟ شایان نے سرد انداز میں کہا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کال کر رہے ہیں، کونین نے آہستہ آواز سے کہا تو اس کا یہ سرد انداز اسے خوف زدہ کرتا تھا۔ اب پتہ چل گیا ہے نا، پہلی بار میں ہی اب سے اٹھا لینا۔ میرا جو دوسرا کمرہ ہے وہاں سے دائیں شیلف پر کچھ کاغذات پڑے ہیں، وہ پہنچا دو مجھے۔ اور فون کٹاک سے کاٹ دیا۔ وہ تیزی سے اس کی بتائی جگہ پر پہنچی اور وہ کاغذات والی فائل دیکھی۔ اس نے اسے ڈیرے پر کاغذات پہنچانے کا کہا تھا۔ ڈیرا کہاں تھا؟ وہ حیران ہوئی۔ اور دوسرا کیا وہ خود جائے گی دینے یا ڈرائیور کے ہاتھ بھیج دے؟ یہی سب سوچتے چادر لیتی وہ باہر نکل گئی۔ چچا مجھے ڈیرے پر جانا ہے۔ کیوں؟ ڈرائیور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ گھر کی عورتیں کبھی وہاں نہیں گئی تھی۔ میں دے آتا ہوں، ڈرائیور چچا نے رسانیت سے کہا۔ لیکن کونین کو یاد آیا، شایان عثمانی نے کہا تھا کوئی بھی اس کا کام نہیں کرے گا سوائے کونین کو۔ وہ کسی کو اپنی وجہ سے تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ نہیں، انہوں نے مجھے کہا ہے آپ چلے جلدی، نہیں تو وہ غصہ ہوں گے، وہ کہتی تیزی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ جگہ زیادہ دور نہیں تھی۔ میں اندر دے آؤں؟ ڈرائیور نے پھر سے پوچھا۔ نہیں، اب آ گئی ہوں، میں دے آتی ہوں، آپ یہیں انتظار کریں، وہ کہتی اندر چلی گئی۔ اندر جاتے اس سے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اسے لگا وہ غلط جگہ پر آ گئی ہے۔ وہ لوگ سگریٹ نوشی کرتے کہکے اڑا رہے تھے، کچھ کے ہاتھوں میں اس نے عجیب سا مشروب بھی دیکھا تھا۔ کیا وہ وہی تھا جو وہ سمجھ رہی تھی؟ اس کا دل بند ہوا۔ شایان عثمانی انہی کے درمیان میں بیٹھا سگریٹ کے کش لے رہا تھا اور کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ یہ پری پیکر کون ہے؟ وہاں کسی مرد کی آواز گونجی تو سب نے بیک وقت دروازے پر دیکھا جو انہیں سب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ ان سب کی نگاہیں خود پر محسوس کرتے وہ سہم گئی اور چادر کو درست کرنے لگی۔ شایان عثمانی نے ہونٹ بھینچے اور تیزی سے چلتا اس کے قریب آیا اور پھر اس کے بازو سے تھامتا اسے باہر لے گیا۔ گاڑی کے پاس لے جاتے اسے دھکا دیا جہاں ڈرائیور کھڑا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ اتنی اونچی آواز میں دھاڑا کہ کونین کی ٹانگیں کانپ گئی۔ صاحب، وہ تمہیں نہیں معلوم گھر کے کیا اصول ہیں؟ وہ ڈرائیور کے قریب آتا اس کا گریبان تھام گیا تھا۔ ان کی غلطی نہیں ہے، وہ کانپتی آواز میں بولی۔ اسے گھر لے کر جاؤ، میں کچھ دیر میں آتا ہوں، پھر اس کا علاج کرتا ہوں اچھے سے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کونین خاور کے ساتھ کیا کر ڈالتا۔ وہ فوراً بیٹھی اور ڈرائیور کو چلنے کا کہا۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ آپ مجھے میرے گھر اتار دیں پلیز۔ نہیں بی بی جی، میری نوکری چلی جائے گی، انہوں نے آپ کو گھر لے جانے کا کہا ہے، ڈرائیور نے کہا تو اس نے تھوک نکلا۔ وہ صحیح تھا، اگر وہ ضد کر کے گھر چلی جاتی تو وہ اس کے ساتھ ڈرائیور کو بھی نوکری سے نکال دیتا۔ وہ اس کے کمرے میں گئی اور جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں وہاں چکر کاٹنے لگی۔ وہ خوف زدہ تھی، حد سے زیادہ، اس سے بھی اور اس ماحول سے بھی جس کا وہ حصہ تھا۔ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ آنکھوں نے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ باہر سے قدموں کی آواز آتے وہ واش روم میں گئی اور تیزی سے دروازہ لاک کیا۔ وہ اندر آیا، دروازہ زور سے مار کے لاک کر دیا۔ وہ اس لڑکی کی آج کی حرکت بھولا نہیں تھا۔ شان کون تھی وہ حسینہ؟ مجھے ملواؤ اس سے، بکواس بند کرو، وہ دھاڑا۔ اس کے ایک دوست نے کہا تو وہ سب کو دھاڑ کر خاموش کرواتا اپنا کام آدھا چھوڑتا گھر آیا تھا۔ اسے کمرے میں نہ پا کر اس کا دماغ گھوما، لیکن واش روم کا دروازہ بند تھا جس کا نوک گھمایا جو لاک تھا۔ باہر نکلو کونین خاور، وہ تیز آواز میں بولا تو کوئی کونین کو رونا آنے لگا۔ وہ کیوں یہاں آئی تھی؟ کیوں اس سے اپنا حق مانگا تھا؟ کیوں؟ میں نہیں، وہ منمنائی، لیکن وہ سن چکا تھا۔ وہ اپنی اسٹڈی میں گیا جہاں اس کی کمرے کی چابیاں موجود رہتی تھی۔ وہاں سے واش روم کے دروازے کی چابی نکالی اور اس کی طرف بڑھا۔
دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ سہم گئی۔ شیان نے دروازہ کھولتے اسے دیوار کے ساتھ لگایا۔ کیا کرنے آئی تھی وہاں؟ چھوڑو۔ اس کے اتنا قریب آنے پر مزید سہم گئی۔ پلکیں لرزنے لگی جو پہلے ہی نم تھیں۔ اس کے گال سرخی مائل تھے۔ کالی شلوار قمیض میں بالوں کی چٹیاں بنائے چادر سے اپنے آپ چھپائے وہ چھوٹی سی کوئی لڑکی لگ رہی تھی جو کچھ غلط کرنے کے بعد خوف زدہ سی تھی۔ شیان عثمانی کے کثرتی جسم کے آگے وہ چھپ سی گئی تھی۔ کونین نے نگاہیں اٹھائی۔ وہ 25 سالہ مرد اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سفید شلوار قمیض اس کے لگاتار جھنجھانے سے کثرتی جسم پر خوب جچ رہی تھی۔ وجیہہ اور تنے ہوئے نقوش اور مونچھوں کے بعد آنکھوں کے سٹ پن کو دیکھتے وہ نگاہیں جھکا گئی۔ بولو۔ اس کے بازو پر گرفت سخت کرتا بولا۔ آپ نے کہا تھا آپ کے سب کام میں وہاں آنے کو بولا تھا میں نے بھیجنے کو بولا تھا۔ وہ کاغذات وہاں عورتوں کا جھانکنا ممنوع ہے۔ سارے مرد موجود تھے وہاں۔ میں وہاں موجود نہ ہوتا تو تم جانتی ہو کیا ہو سکتا تھا۔ وہ اس کے بازو پر گرفت سخت کرتا جا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ یہ کہتے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ وہ کہاں پھنس گئی تھی۔ رونا بند کرو فوراً۔ وہ بولا لیکن یکدم روشنی گول ہونے پر کونین نے سہتے یہاں وہاں دیکھا۔ شیان رکو۔ وہ اسے کہتا دیوار پر سوئچ بورڈ ڈھونڈنے لگا تاکہ ایمرجنسی لائٹ جلا سکے لیکن ہاتھ لگنے سے شاور کھل گیا جس میں شیان تو نہیں لیکن وہ بھیگ گئی تھی۔ شیان وہ پھر سے بولی تھی اندھیرے میں۔ شیان نے تیزی سے لائٹ ڈھونڈ کر جلائی اور پھر اسے دیکھا جو بے وقوفوں کی طرح اس سے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑی تھی۔ تم میں عقل ہے یا نہیں؟ اس کے بھیگے کپڑوں کو دیکھ کر وہ زچ ہوا۔ مجھے گھر جانا ہے وہ نم لہجے میں بولی۔ شیان باہر نکلا تو وہ بھی باہر نکل گئی جہاں روشنی بالکل نہ ہونے کے برابر تھی۔ شیان اپنی الماری سے کچھ نکالتا پلٹا تو وہ پیچھے ہی کھڑی تھی۔ وہ اسے نہ تھامتا تو وہ دونوں گر جاتے۔ وہ اسے آج حد سے زیادہ طیش دلا گئی تھی۔ آئی ایم سوری۔ اس کے ہاتھ اپنے اوپر سے یکدم اس نے ہٹائے۔ شیان نے اسے کچھ دیر دیکھا پھر اس کی کمر میں اپنا ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کیا۔ شیان وہ لرزتی بولی یہ چینج کر کے آؤ۔ اسے کچھ پکڑاتے کہا تو وہ تیزی سے اندر چلی گئی جو اسی کا کوئی کرتا شلوار تھا کالے رنگ کا۔ وہ پہن کر باہر آئی اور اپنی چادر اتار کر سائڈ پر رکھی اور اس کی چادر دیکھنے لگی جو وہ ابھی بھی رکھ کر گیا تھا۔ شیان واپس آیا اور اسے ہاتھ سے تھام کر اس کا چہرہ اپنے طرف کیا۔ آئندہ اس جگہ پر کبھی مت آنا اور یہ بات میں آخری بار بتا رہا ہوں تمہیں۔ اس کے بالوں پر نظر ڈالتے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کونین نے تیزی سے سر ہلا اور اپنی چادر کو دیکھا پھر اس کو وہ بے چین سی ہوئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ بیٹھتے بولا۔ وہ چادر دے دیں۔ اس نے شیان کی ہی چادر کو دیکھتے کہا۔ کیوں؟ میرے سامنے تم ایسے بھی رہ سکتی ہو۔ وہ تیکھی نگاہوں سے دیکھتا بولا۔ اس کی چادر سے اسے چڑ ہوئی۔ نہیں وہ سنجیدگی سے بولی تو وہ جو بیٹھا ہوا تھا اسے کھینچ کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ کونین خاور تم اپنے آپ کو بہت پاکیزہ سمجھتی ہو؟ جی کیونکہ میں حرام چیزوں سے بہت دور رہتی ہوں۔ وہ صاحب گوئی سے ڈیرے کے منظر کو یاد کرتی بولی جو شیان سمجھ گیا تھا۔ کہا نہ وہاں کا ذکر دوبارہ مت کرنا۔ شیان نے اس کے بالوں کو تھامتے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ وہ دونوں یہ بات فراموش کر گئے تھے کہ ایک دوسرے کی نفرت میں وہ زیادہ سے زیادہ وقت ساتھ گزارنے لگے تھے۔ میں جاؤں؟ میرے جوتے کل کے لیے صاف کر دو پھر چلی جانا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا کچھ سوچ کر بولا۔ میں وہ نہیں کر سکتی۔ باقی سب کام کر دوں گی۔ وہ کھڑی ہوتی اس کی چادر کو اپنے گرد لپیٹتی بولی۔ شیان نے فون نکالا اور کان سے لگایا۔ خاور عثمانی کی کیا پروگریس ہے؟ ہاں بس زیادہ نہیں 1-2 دن کے لیے ان کی دوائیں روک۔ کونین نے اس کے ہاتھ سے اس کا فون لیتے کال کاٹ دی اور اس کے جوتوں کی سٹینڈ کی طرف بڑھی۔ اس کے جوتے تھامے جب اس کی آواز گونجی۔ یہ قوالے دے دو مجھے پہلے ابھی باہر جانا ہے۔ وہ بولا تو کونین نے آنسو پیتے اس کے جوتے اٹھائے اور اس کے پاس رکھے۔ پہنا تو وہ اتنا کیسے گر سکتا تھا؟ یہ سوال یکدم اس کی زمین نے کیا تھا اس سے۔ کونین نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا جہاں سے آنسو بہنے لگے تھے اور شیان عثمانی تھم گیا تھا۔ جاؤ۔ کونین نے اسے دیکھا اور اپنے گال زور سے رگڑ ڈالے کہ اس کا وہ گال سرخ پڑا جو اس کی نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکا تھا۔ جاؤ حامد ڈرائیور کو بولو چھوڑ آئے تمہیں گھر۔ وہ بولا تو کونین تیزی سے باہر نکلنے لگی۔ کل جلدی آ جانا مجھے آفس جانا ہے کل اور تم میرے ساتھ جاؤ گی۔ وہ سن کر سر ہلاتی باہر نکل گئی جبکہ وہ کئی لمحے وہیں بیٹھا رہا پھر سر جھٹکتا باہر نکل گیا۔ جہانگیر عثمانی کو اپنے کل جانے کا بتایا اور سب کے ساتھ شام کی چائے پی۔ وہ وہیں بیٹھی تھی جب اس کا فون مسلسل بجنے لگا تو وہ کمرے میں آیا۔ تمہیں فرشتے کو واپس وہیں بھیجنا ہوگا۔
نہیں، اس نے کھڑکی سے باہر فرشتے کو بھی دیکھا۔ آنکھیں شدت سے سرخ پڑ گئی۔ ابھی میں کچھ وقت اصلان اتنا ہی وقت تم نے مانگا تھا جو تمہیں دیا گیا، اور پھر 3 مہینے کی تو بات، اور آخری سیشن وہ شاید فرشتے کو سب یاد آ جائے۔ وہ ڈاکٹر تھی فرشتے کی، اور اصلان کی دوست بہتر جانتی تھی سب۔ ٹھیک ہے مٹھیا بھیج لی، کل صبح لے آؤں گا اسے، وہ کہہ کر کال کاٹ کر واپس باہر چلا گیا، جہاں وہ جھولے پر بیٹھی اب ڈھلتی شام کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کھاؤ گی فرشتے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو فرشتے نے اسے دیکھا۔ آپ نے مجھے ہنی کیوں نہیں بولا؟ میرا دل نہیں چاہا، وہ بولتا دوبارہ اسے دیکھنے لگا۔ سینڈوچ اوکے، وہ فون وہیں رکھتا خود کچن کی طرف بڑھ گیا۔ فرشتے نے اس کا رویہ محسوس کیا تھا لیکن خاموش ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا فون پھر سے بجنے لگا تھا۔ فرشتے وہیں بیٹھی سامنے میز پر پڑا فون دیکھنے لگی، پھر اس کا فون تھاما اور تصویر کو دیکھتی وہ سن رہ گئی۔ آج کا فون ہے، وہ خوشی سے چہکی تو اذلان فوراً کچن سے آیا، جہاں وہ اپنے سامنے رکھتے ویڈیو کو کال آن کر چکی تھی۔ آج فرشتے مخالف بے یقین تھا۔ کہاں ہو اس وقت؟ ازی کے گھر پر ہو؟ اذلان کہاں ہے؟ وہ سارے سوال کر گیا تو وہ مسکرائی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو اذلان اظہر کو بے حد بری لگی تھی۔ آج تم کہاں ہو؟ کب آؤ گے؟ وہ تڑپی تھی۔ اذلان اظہر نے مٹھیاں بھیج لی، بس کچھ دن پھر میں اپنے فرشتے کے پاس موجود ہوں گا، وہ مسکراتے بولا۔ آپ کیوں گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ وہ سنجیدگی سے استفسار کرنے لگی۔ مجھے کہا تھا لیکن آ کر فرشتے کو منا لوں گا، وہ اسے پچکارتے لگا۔ اس سے پہلے فرشتے کچھ بولتی اذلان نے اس کے ہاتھ سے فون لیا اور کال کاٹ دی۔ آج بات کر رہا تھا ابھی، فرشتے نے کہا تو اذلان نے اسے دیکھا۔ فرشتے نے بھی اس کی نگاہوں میں دیکھا، پھر کسی احساس کے تحت پلکیں جھکا گئی۔ تمہیں آج چاہیے یا اذلان؟ وہ اچانک پوچھ گیا تھا، حالانکہ جواب جانتا تھا آج۔ فرشتے نے سر جھکا ہی کہا، جیسے اسے دیکھ کر بتایا تو وہ آنکھوں سے ہی سے مار دے گا، اور بس اذلان اظہر کی ہمت یہیں تک تھی، اس سے زیادہ وہ سامنے موجود لڑکی کو کیا دیتا۔ تم واپس جا رہی ہو؟ کہاں؟ جہاں سے لایا تھا میں تمہیں، وہ اس کا ہاتھ تھامتا بنا کچھ کہنے کا منہ کر دیا، اسے اپنے سامنے ساتھ گھسیٹتا لے جانے لگا اور پھر گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ مجھے وہاں نہیں رہنا، وہ رونے لگی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم اتنی بچی بھی نہیں ہو، تم سب سمجھتی ہو لیکن بے وقوف ہو۔ وہ شخص تمہیں چھوڑ گیا تھا جب تم نے، وہ رو گیا، آنکھیں بند کر لی، جب تم نے وہ سب دیکھا جس کی وجہ سے تمہاری یادداشت چلی گئی، تب کون تھا وہاں؟ کوئی نہیں تھا تمہارے پاس فرشتے حیدر، تب تمہیں میں نے اپنایا تھا، اور آج اگر تمہیں آج چاہیے تو ٹھیک ہے، تمہاری سزا بھی یہی ہے کہ تم اعظم اظہر کا انتظار کرو۔ وہ اسے گاڑی سے اترنے کا کہتا خود وہیں بیٹھا رہا، اس کے اترتے ہی گاڑی دوڑا لے گیا۔ فرشتے حیدر نے اس کی گاڑی کے خود سے دور جاتے دیکھا تھا، وہ سب کیا کہہ کر گیا تھا، اس پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ نہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا، کوئی میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ وہ چیخ رہی تھی۔ اندر سے بوا بھاگی آئی تھی جہاں وہ گر گئی تھی اور پھر اسے بے ہوش ہی رکھا گیا تھا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے اور 3 مہینے گزرتے چلے گئے، کوئی بھی نہیں آیا تھا، اسے سب یاد آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ کمزور ہو گئی تھی۔ بوا کیا وہ دوبارہ کبھی نہیں آیا؟ اس کی حالت اب سنبھلتی جا رہی تھی، اتنے مہینے کے علاج کے بعد سب یاد آ گیا تھا اسے، اور سب تکلیف دہ بھی رہا تھا۔ بوا خاموش رہی۔ آج 8 ماہ اور 10 دن ہو گئے تھے اس دن کو۔ ہاں اس فون اس کا ہر ایک دن آیا تھا، لیکن اسے دوبارہ یہاں کا رخ کبھی نہیں کیا تھا، لیکن یہ سب بتانے کی اجازت انہیں نہ تھی۔ نہیں وہ بس اتنا ہی بولی۔ آپ کس کی بات کر رہی ہیں، اعظم اظہر کی یا اذلان اظہر کی؟ بوا نے پوچھا۔ تلخ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ وہ دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن وہ، اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی جیسے خود کو سمجھانا چاہ رہی ہو۔ فرشتے حیدر خود کو بے مول مت کرنا، آپ ان سے ملنے چلی جائیں، بوا نے کچھ سوچتے کہا۔ ہرگز نہیں، وہ بول کر اپنی کتابیں اٹھاتی کمرے میں بند ہو گئی۔ 17 سال کی ہو گئی تھی اب وہ اپنی زندگی کی محرومی کو یاد کرتے وہ کئی راتیں سو نہیں پاتی تھی، لیکن اس شخص کے آخری ملاقات میں بولے جانے والے لفظ اسے ذہن نشین ہو گئے تھے، روز یاد کر کے۔ تمہیں پتہ ہے تم اتنی بچی بھی نہیں ہو، تم سب سمجھتی ہو لیکن بے وقوف ہو۔ وہ شخص تمہیں چھوڑ گیا تھا جب تم نے وہ سب دیکھا جس کی وجہ سے تمہاری یادداشت چلی گئی، تب کون تھا وہاں؟ کوئی نہیں تھا تمہارے پاس فرشتے حیدر، تب میں نے اپنایا تھا تمہیں، اور آج اگر تمہیں اعظم اظہر چاہیے تو ٹھیک ہے، تمہاری سزا یہی ہے کہ تم اعظم اظہر کا انتظار کرتی رہو۔ اس کے لفظ حفظ ہو گئے تھے فرشتے حیدر کو۔ ہاں میں واقعی بے وقوف تھی، لیکن تم نے سچ کہا تھا، اعظم اظہر کا انتظار ہی رہے گا،
وہ خشک سا کہکا لگا گئی۔ وہ پوچھ رہی تھی آج پھر آپ کا؟ بوا نے اس کی کال آنے پر اسے بتایا۔ اچھا، وہ بس اتنا کہہ پایا۔ آپ آ کیوں نہیں جاتے؟ اسے میری نئی بھائی کی تلاش ہے بوا، اور اس احساس سے مجھے نفرت ہے۔ جو میرا ہے وہ میرا ہے، لیکن اگر کوئی میری چیز میرے پاس رہنے کی مکمل نہیں تو میں زور زبردستی کرنے کا قائل نہیں۔ اس کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ اچھی، سب ٹھیک ہے یہاں؟ کیا اعظم صاحب نہیں آئے؟ آ گئے ہیں، جلد تلاش ختم ہوگی آپ کی لاڈلی کی، وہ زہر خیند لہجے میں بولی۔ کچھ چیزوں کی بھی ضرورت تھی، ڈرائیور کو بولے گا وہ سب لا دے گا، شاید کل کال نہ کر پاؤں، بہت کام ہے، خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ ہاں ویسا ہی تو ہونے لگا تھا، کہاں وہ روز کال کرتا تھا لیکن اب ناغے ہو جاتے تھے، کہاں وہ فرشتے حیدر کی دوا کا نام رٹے ہوئے تھے اور کہاں فرشتے کا ذکر بھی نہیں کرتا تھا۔ سب وقت کا تقاضا تھا، سب بدل گیا تھا۔ وہ صبح کی تیاری کر رہا تھا، یہاں کا کام دیکھنے کے بعد اس آفس کے کام بھی دیکھنا پڑتا تھا۔ یہاں کا کام وہ جہانگیر عثمانی کے کہنے پر دیکھتا تھا کہ کوئی ان کی بات ٹالتا اسے اچھا نہیں لگتا تھا، اور بزنس اپنے شوق پر کر رہا تھا۔ اس کا اپنے کپڑوں کا بزنس، اچھے فیشن ڈیزائنر پہ اس کا نام آتا تھا، لیکن وہ اس نام کو اونچائیوں پر لے جانا چاہتا تھا۔ اپنا کام ختم کرتے ہوئے جہانگیر عثمانی کے کمرے میں گیا، جو اسے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے بڑے کھڑے ہوتے اس کی جگہ بنا چکے تھے۔ برخوردار دادا کی یاد کیسے آ گئی؟ بس کرے دادا جان، صرف کل نہیں آیا میں آپ کے کمرے میں، آج آپ کیسے مجھے طعنے دے رہے ہیں بے وفائی کے؟ مجھے لگا ہمیں بھول گئے ہو۔ وہ شرارت پہ آمادہ تھے۔ یہ تو ممکن نہیں، وہ انہیں مان بخشتا بولا۔ ہاں میاں، جب تمہاری بیوی آ جائے گی تب پوچھیں گے تم سے۔ ہاں ہاں، مجھے شادی نہیں کرنی، آپ جانتے ہیں کیوں؟ وہ سنجیدہ ہوئے۔ کیونکہ میں شادی شدہ ہوں پہلے سے۔ وہ منقوہ ہے تمہاری، بس وہ نہ جانے کہاں ہے کہاں نہیں۔ اپنی زندگی میں آگے بڑھو، وہ سنجیدگی سے بولے۔ میں نے کب بولا کہ اسے بیوی بنانا ہے مجھے؟ ان باپ بیٹی سے مجھے کوئی لگاؤ نہیں۔ وہ احتیاطاً خاور عثمانی کی طبیعت کا ذکر چھپا گیا تھا۔ اب چلو سو جاؤ، صبح تم نے آفس جانا ہے۔ اوکے شبہ خیر۔ وہ ان کے ماتھے کو چومتا اٹھ گیا۔ سنو شان، واپس مڑا۔ وہ لڑکی تمہارے کمرے میں موجود رہتی ہے؟ لوگ باتیں کیا؟ شایان عثمانی کی لوگوں کی باتوں کی فکر ہوئی ہے کبھی دادا جان؟ وہ بولا تو محض سر ہلا گئے تو وہ باہر نکل گیا۔ صبح وہ چاہ کر بھی جلدی نہ آ سکی تھی کیونکہ اپنے باپ کی یاد شدت سے آئی تھی اسے رات بھر، اس لیے صبح انہیں چلنے چلی گئی تھی۔ آنکھیں نیند نہ آنے کی وجہ سے ہلکی سی سوجش کا شکار تھی۔ وہ آدھا گھنٹہ لیٹ تھی، اس لیے دوڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کیا ہو گیا حسین لڑکی؟ محت نے اسے دیکھتے کہا۔ شایان چلے گئے ہیں، وہ تیز سانسوں سے بولی۔ شایان یا سر؟ وہ شرارت سے بولا۔ وقت کی پابندی نہیں سکھائی تمہیں کسی نے؟ شایان عثمانی کی آواز پر دونوں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ آئی ایم سوری میں بابا۔ چلو، اس سے مزید کوئی بات سنے بغیر کہا تو محت نے منہ بسوڑا۔ سنو حسین لڑکی، وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ رہے تھے جب محت نے اسے پھر سے پکارا۔ واپسی پر تم سے دوستی کا ارادہ رکھتا ہوں، اور میں اور بھائی سے پوچھ لینا میں کتنا اچھا دوست ثابت ہوتا ہوں۔ وہ مسکراتے بولا تو وہ گاڑی میں بیٹھ گئی جہاں ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ میرا ناشتہ کس نے بنانا تھا؟ یہ لے بابا کے لیے بنایا تھا، آپ کا بھی گھر میں ہی بنا لیا تھا، اس نے ریپر میں اچھے سے لپیٹے پراٹھے کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ شایان نے ایک نظر اس اور ایک نظر اس کے ریپنگ رول کو دیکھا۔ کیا میں یہ سب کھاتا ہوں؟ مجھے لگا کبھی کبھار۔ اپنی قیاس آرائیہ میرے بارے میں مت لگاؤ۔ وہ بولا تو کونین نے آنکھیں بند کرتے کھول لی، اپنا ہاتھ واپس کھینچا اور بیگ میں واپس ڈال دیا۔ محت سے دور رہو۔ جی، اسے لگا اس نے غلط سنا ہے کچھ۔ گھر کے کسی فرد سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل، یہ میرے اپنے نہیں ہیں اور میں غیروں سے بات نہیں کرتی۔ وہ اسے دیکھ کر کہتے اپنا ہاتھ کو دیکھنے لگی تو وہ بھی سر جھٹک گیا۔ وہاں پہنچتے ہی افراتفری سے مچ گئی تھی۔ شایان عثمانی کا روب تھا یہ، وہ اپنے کیبن میں گیا تھا، وہ بھی پیچھے اندر داخل ہوئی۔ کافی بنا دو، اس نے اسے دیکھتے کہا تو وہ سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ کچن کا پوچھ کر اس کے لیے کافی بنائی۔ آج بھی گلابی شلوار قمیص پر اس نے چادر لے رکھی تھی، لیکن چادر اس کی نہیں شایان عثمانی کی تھی، اور یہ بات اب تک شایان خود غور نہیں کی تھی۔ اس کی چادر کل رات بارش کی وجہ سے سوکھ نہ پائی تھی، اسی لیے اسے مجبوراً یہی لینی پڑی تھی۔ کافی ڈالتے کچھ چھینٹے اس کے ہاتھ پر پڑے تھے، لیکن نظر انداز کرتی جلدی سے اس کے آفس کی طرف بڑھی۔ شان، تم جا رہے ہو؟ بس پلیز۔ وہ باہر سے ان کی آوازیں سن سکتی تھی، لیکن نوک کرنے کے لیے اس کا ہاتھ خالی نہ تھا، اس لیے دروازے کو پاؤں سے کھولتی اندر داخل ہوئی، جہاں وہ لڑکی اس کے سامنے میز پر بیٹھی اس پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کے آنے کبھی وہ ہٹی نہیں تو کونین نے ایک سخت سی ناگوار نظر اس شخص پر ڈالی۔
جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شایان عثمانی کو وہ ایک نگاہ بہت کچھ سمجھا گئی تھی۔ کومل ابھی جاؤ، میں کال کر لوں گا تمہیں، وہ اپنے فون پر کال آتے دیکھ بولا۔ اچھا واپسی پر مجھے بلا لانا، ہمارے کیفے میں کچھ وقت بھی ساتھ گزار لیں گے۔ وہ اس کے ناک پر ادا سے اپنی انگلی مارتی باہر نکل گئی تھی۔ شایان اپنی کال سنتا اسے دیکھنے لگا جو کافی رک چکی تھی۔ اس نے اب کی بار اپنی چادر کو دیکھا جو اس نے خود کے گرد سے اچھے سے لپیٹی تھی۔ شان وہ کافی رکھ کر مڑی رہی تھی کہ وہ کومل نامی لڑکی تیزی سے اندر آئی اور اس سے ٹکرائی۔ تمیز نہیں ہے لڑکی، وہ کونین خاور پر چیخی تھی۔ کیا مسئلہ ہے کومل؟ یہ آفس ہے میرا، وہ دھاڑا۔ یہ تمہاری کام والی اندھی ہے کیا؟ کومل نے اسے دیکھتے پوچھا۔ میں کام والی نہیں ہوں، کونین نے اسے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھتے ایک سرد انداز سے میں کہا۔ شان یہ تو وہی چادر ہے جو تمہیں بہت پسند آئی تھی اور میں نے تمہیں تحفے میں دینا چاہی، لیکن تم نے خود ہی خرید لی تھی۔ تم نے اسے دیتی، زکوٰۃ کر دی اتنی جلدی، ابھی پیسے تو پورے کر لیتے۔ کومل کو 17 سالہ لڑکی کا جواب دینا پسند نہ آیا تھا، اس لیے اپنا بدلہ لیتا اس کی تصدیق کر گئی۔ کومل یو مے گو ناؤ۔ وہ بولا تو بس اتنا۔ کونین خاور کو لگا تھا وہ اس لڑکی کی بولی اس بات کی تردید کر دے گا۔ اس کی آنکھیں یکایک نمکین پانی سے بھر گئی۔ میں اپنا فون بھول گئی تھی، وہ لینے آئی ہوں، غصہ مت کرو۔ وہ فون اٹھاتی باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد کونین نے اسے دیکھا جو کافی اٹھا کر پینے لگا تھا، اس سے یکسر انجان کہ ابھی کیا ہوا ہے، مجھے کب تک یہاں رہنا ہے؟ جب تک میں موجود تھی، اس نے سرسری سے انداز میں جواب دیا۔ میں باہر انتظار کر لیتی ہوں، آپ کا کوئی کام ہے تو بتا دیں۔ وہ بمشکل خود کے آنسوؤں کو قابو کرتے بولی۔ نہیں ابھی نہیں، کچھ دیر بعد کھانا آرڈر کر دینا۔ وہ کہتا اپنا کام کرنے لگا تو وہ باہر نکل گئی۔ پھر کام کرتے ہوئے شام کے 6 بجے واپس اندر داخل ہوئی تھی۔ میں جا سکتی ہوں؟ جاؤ، وہ ابھی مصروف ہی تھا۔ وہ باہر نکلی، اس کے سیکرٹری کا پوچھتی اس کے پاس گئی۔ علی آپ؟ اس نے علی کو دیکھا، وہ تو اسی کے محلے میں رہا کرتا تھا، لیکن اب کچھ دیر پہلے ہی انہوں نے شفٹ کر لیا تھا اپنا گھر۔ کونین کیسی ہو؟ کیا تمہیں بھی یہاں نوکری مل ہی گئی ہے؟ جی بس یہی سمجھ لیں آپ یہاں۔ شایان عثمانی کا سیکرٹری۔ آپ ایک کام کر دیں گے میرا؟ ضرور۔ اس نے چادر اتاری اور اسے تھمائی اور اپنا دوپٹہ اچھے سے اوڑھا۔ یہ آپ شایان عثمانی کو دے دیجیے گا اور کہیے گا خاور عثمانی نے اپنی بیٹی کو کسی کا صدقہ لینا نہیں سکھایا۔ اس کا لہجہ نم تھا۔ شایان عثمانی جو ان کی طرف آ رہا تھا اس کی بات سن کر ٹھٹک کر رکا۔ کیا کچھ ہوا ہے؟ علی نے کہا۔ نہیں، اس نے آنکھوں کے کنارے صاف کیے۔ تم تو چادر کے بغیر نہیں جاتی باہر۔ کونین ایسا کرو یہ میری جیکٹ لے لو، اس نے پیشکش کی جب شایان ان کے نزدیک آتا کھڑا ہوا۔ نہیں علی شکریہ، اور یہ آپ کھا لیں۔ اس نے وہی رول کیا پراٹھا اسے تھمایا۔ چادر پکڑو اپنی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میرا کام ہو گیا ہے، میں گھر جا رہی ہوں، کونین نے بنا اسے دیکھے کہا۔ چادر اوڑھو اور باہر ڈرائیور کو بولو وہ چھوڑ آئے گا، میں صدقے کی چیزیں نہیں لیتی، وہ کہہ کر مڑ گئی۔ کونین خاور؟ شایان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ لیتا باہر نکل گیا، جہاں کئی لوگوں نے انہیں مڑ کر حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ سومنی کے مال میں اسے لیتا داخل ہوا جو مسلسل اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ آرام سے کھڑی رہو، وہ تیز لہجے میں بولا تو اس کی مزاحمت تھمی۔ سر وہ لوگ شاید اسے جانتے تھے اسی لیے دعویداری سے کھڑے ہوئے۔ چادر دکھائیں۔ انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک چادر اسے دکھائی جس میں سے 3 اس نے پسند کرتے پیک کروائی تھی۔ یہ لو۔ یہ عنایت کیوں؟ اسے پکڑو، میرا وقت پہلے ہی بہت برباد ہو گیا ہے، آپ بھی کسی اور کو صدقہ کر دیں، مجھے نہیں چاہیے، میں شوہر ہوں تمہارا۔ وہ یکدم بولا تو تلخ سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ میں آپ کی منقوہ ہوں شایان عثمانی، اسی رشتے سے آپ اس غیر عورت کی بات جھٹلا دیتے تو شاید۔ اس نے آنسو چپکنے کی خاطر آنکھیں چپکا لی۔ شایان عثمانی نے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ علی کو کیسے جانتی ہو؟ وہ بات بدل گیا تھا۔ یہ میرا نجی معاملہ ہے، وہ کہتی آگے بڑھ گئی جہاں ڈرائیور موجود تھا اور اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ گاڑی کے پاس پہنچی۔ نکلو، شایان نے آتے ڈرائیور کو کہا تو وہ چلا گیا۔ اس وقت اس جگہ پر وہی موجود تھے بس۔ شایان قریب ہوا تو پیچھے گاڑی سے جا لگی۔ نجی تو اب کچھ بھی نہیں رہا تمہاری زندگی میں، وہ صرف حق جمانا جانتا تھا، خود پر کسی کا حق نہیں سمجھتا تھا، وہ نہ کسی کو ایسا کوئی حق دیتا تھا، وہ اتنا کونین سمجھ گئی تھی۔ آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے شایان؟ اس سے نگاہیں اٹھا کر پوچھا تو شایان عثمانی تھم گیا۔
شیان نے اس کے دوپٹے کو دیکھا جو اس کے سر پر نہیں ٹک رہا تھا۔ ایک چادر کو کھولتے اس کے سر پر رکھی۔ میری والدی عقل علی سے واپس لے لینا، وہ کہتا پیچھے ہٹا۔ کیوں اب وہ میری جھوٹی ہو گئی ہے اس لیے؟ کونین کی آواز اس سے آئی تھی جیسے وہ نظر انداز کر گیا۔ ڈرائیور کو بلاتے اسے گھر چھوڑنے کا کہا اور اندر جاتے علی سے چادر واپس لے لی۔ کیا تم وہ پراٹھا کھا چکے ہو؟ نہیں سر ابھی۔ وہ فنان خبر کی چیز کسی کے پاس نہیں چاہتا تھا، یہ اعتراف بھی جلد اس پر ہونے والا تھا۔ مجھے دے دو، اس نے کہا تو علی نے حیران ہوتے ہی کونین کا دیا پراٹھے والا رول اسے پکڑا دیا جو وہ تھام کر باہر نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے وہ کھایا تھا اور اس کے ہاتھ کے ذائقے کا قائل ہوا تھا، لیکن اسے یہ کبھی نہ بتاتا۔ وہ الگ شخصیت کا مالک تھا، اسے سمجھنا بے حد مشکل تھا، اور جب سے کونین خبر آئی تھی وہ شاید خود کو بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔